बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। ऑनलाइन लेक्चर से मैं हूँ मोहम्मद एहसानुल हक। अज़ीज़ तलबा, आज का हमारा लेक्चर हिस्सा मज़मून पे है और मज़मून नवीसी में हमारा उन्वान है उर्दू ज़ुबान व अदब। अज़ीज़ तलबा, मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए हमारे लिए जो उर्दू ज़ुबान की अहमियत है ये मुसल्लम है, क्योंकि दुनिया की उन कौमों ने अपने तमाम शोबाजात में तरक्कियाँ की हैं जिन्होंने अपनी कौमी ज़ुबान को अहमियत दी है और अपने उस शोबे की हर चीज़ को अपनी कौमी ज़ुबान में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है। तो फिर उसके साथ वहाँ के रहने वाले तमाम अफराद के लिए उस बात को समझना, उसके ऊपर सवालात बनाना, उसके ऊपर रिसर्च करना, अपनी आइडियाज़, अपना विज़न लाना इंतहाई आसान होता है। तो अज़ीज़ तलबा, उर्दू ज़ुबान व अदब की अहमियत अगर बतौर पाकिस्तानी हम करेंगे तो फिर पूरी दुनिया करेगी। अगर हम इसको अहमियत नहीं देंगे तो फिर पूरी दुनिया भी इसको अहमियत नहीं देगी। बेशुमार सियासी लीडर्स दुनिया की दूसरी कौमों के, वो जहाँ जाते हैं, जिस मुल्क में जाते हैं, अगरचे उन्हें अपनी कौमी ज़ुबान के अलावा दूसरी ज़ुबानें भी आती हैं, मगर वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए वो अपनी कौम का नुमाइंदा होने की हैसियत से अपनी कौमी ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं। जो ट्रांसलेटर होता है वो उसको ट्रांसलेट ज़रूर कर देता है, मगर वो वहाँ पे मैसेज देते हैं कि मैं उस कौम की तरफ से नुमाइंदा बन के आया हूँ जिनकी नुमाइंदा ज़ुबान ये है। तो अज़ीज़ तलबा, इसलिए ये जो उर्दू ज़ुबान व अदब है हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल है। तो अभी चलते हैं इस मज़मून के खाके की तरफ। हम सबसे पहले इस मज़मून के खाके को देखेंगे, उसके बाद हम इस मज़मून को पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बेटा पहले बता रखा है, ये जो हमारा मेन उन्वान है, मौजू है, इसको समझाने के लिए जो मज़मून है वो एक रिसर्च होती है। हम उसको छोटे छोटे मौज़ूआत में ढाल लेते हैं, जिसका हम एक खाका यहाँ पे तरतीब देते हैं। जिस भी तालिब इल्म का ये खाका जितना मजबूत होगा, उसका मज़मून उतना मुदल्लिल होगा, उतना जामे होगा, वो तमाम जिहतों का इहाता किए हुए होगा। तो अज़ीज़ तलबा, सबसे पहले उर्दू लश्करी ज़ुबान है जो बहुत सारी ज़ुबानों से मिल के बनी है। इस वजह से उर्दू को लश्करी ज़ुबान कहते हैं। यहाँ से हम इस मज़मून का आगाज़ करेंगे। ये हमारा तारुफ़ होगा इस ज़ुबान के बारे में। उर्दू ज़ुबान की इर्तका, इसकी तारुफ़ में हम बताएंगे इस ज़ुबान की इर्तका कैसे हुई, उसके मदारिज क्या थे। कौमी ज़ुबान, कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ऐलान, ये इस मौजू में इंतहाई अहम बात है। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का ये जो कौल है, जो फरमान है, ये बहुत अहम है। हम इस फरमान को देखेंगे। ज़ुबान तहज़ीब व सकाफ़त की आईनादार है। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो बूदोबाश है,
اگر ہم دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا آئینہ یہ زبان ہے، ہماری اردو زبان ہے جو لوگوں کو دکھائے گی۔ تو ایسے ہی عزیز طلبہ، پھر آتا ہے اردو زبان کی اہمیت علاقائی طور پہ، اس ملک کے اندرونی معاملات میں، اور اس کی ہمسائیگی میں، اس کے جغرافیائی معاملات میں، اور پھر پورے عالم میں جو اردو زبان ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ بین الاقوامی اس کی اہمیت وہ دیکھیں گے۔ بین الصوبائی رابطے کی زبان، جیسا کہ طلبہ آپ کو پتا ہے، ہمارا ایک صوبہ وہ پنجابی زبان بولتا ہے، دوسرا صوبہ سندھی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، تیسرا صوبہ بلوچی زبان کی نمائندگی کرتا ہے، اور چوتھا صوبہ وہ جو پشتو زبان کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو ہماری قومی زبان ہے بین الصوبائی رابطے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کوئی بھی زبان بولتا ہو مگر اسے اپنی نیشنل لینگویج آتی ہے، سندھی نہ آتی ہو، اردو تو آتی ہے، تو بآسانی ایک دوسرے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں۔ عام بول چال کی زبان جو ہماری اردو زبان ہے، یہ ہماری عام بول چال کی زبان ہے۔ قومی یکجہتی اور اتحاد کا وسیلہ اگر کوئی ہے تو یہ قومی زبان ہے۔ یہ قومی زبان ایک ایسا جھنڈا ہے جس کے نیچے ہم بآسانی متحد ہو سکتے ہیں۔ قومی تشخص کی علامت، یہ ہمارا تشخص ہے جس کو پوری دنیا جانتی ہے، تو یہ علامت، یہ سائن دنیا دیکھ رہی ہے، ملاحظہ کر رہی ہے۔ پھر اردو زبان میں خصوصاً مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ محفوظ ہے جو ہمیں اپنے پشتوں سے ملا ہے اور ہم آنے والی نسلوں کو ٹرانسفر کریں گے، اس لیے بھی یہ زبان ہمیں بہت پیاری ہے۔ پھر اسلامی اور دینی سرمایہ، اردو زبان نے اسلام کی بہت خدمت کی ہے، وہ سارے کا سارا سرمایہ اردو زبان میں محفوظ ہے۔ ہزارہا ہمارے پاس اسلامی کتب موجود ہیں، ہزارہا رائٹرز موجود ہیں جنہوں نے اسلام کو ٹرانسلیٹ کیا اردو میں، قرآن و حدیث کی تشریحات کی اردو میں، اور اسلام کی تبلیغ میں وہ ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ تو اسلام کی اگر ہیلپنگ لینگویج کوئی ہے تو وہ فارسی کے بعد اردو زبان ہے۔ اردو زبان کی خصوصیات کیا کیا ہے، یہ بہت اہم ہے، اس عنوان پہ ہم وہ خصوصیات ضرور ذکر کریں گے۔ پھر اردو زبان کے اندر جو وسعت پذیری وہ کیا ہے؟ کیا یہ چھوٹی زبان ہے؟ کیا یہ محدود زبان ہے؟ کیا اس نے تمام چیزوں کا، تمام شعبہ جات کا احاطہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اس کے اندر وسعت کیسی ہے؟ دنیا کے سب سے وسیع و بلیغ زبان وہ عربی زبان ہے۔ اس کے بعد فصاحت و بلاغت میں اگر کسی زبان کا تذکرہ ہے وہ فارسی زبان کا ہے، اور تیسرے نمبر پہ پوری دنیا میں مضبوط فصاحت و بلاغت کے حوالے سے اگر کوئی زبان ہے تو وہ اردو زبان ہے۔ مؤثر ذریعہ تعلیم ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے سب سے بہترین ذریعہ تعلیم اردو ہے۔ ہمارے بے شمار پروفیسرز وہ جو چیز بھی پڑھاتے ہیں، وہ جس لینگویج میں بھی ہیں، اپنے طلباء کو سمجھانے کے لیے، اس بات کو آسان کرنے کے لیے وہ اردو زبان ہی کا سہارا لیتے ہیں، پھر ہمارے طلباء کو وہ بات سمجھ آتی ہے۔ اردو زبان وسیع ذخیرہ الفاظ اپنے پاس رکھتی ہے، اس کے پاس بے شمار الفاظ ہیں جن کی کمی نہیں ہے۔ حصول علم و فن میں سہولت، آپ کو علم سیکھ رہے ہوں چاہے کوئی فن سیکھ رہے ہوں، اس میں آپ کو اگر سہولت چاہیے، آسانی چاہیے، تو اردو زبان آپ کے ساتھ مدد کرے گی۔ جذبہ حب الوطنی کو فروغ،
اگر وطن کے ساتھ محبت یہ اسلام کا بنیادی جز ہے تو ہمیں ہمارے وطن سے محبت ہماری اردو زبان سکھاتی ہے۔ ملکی و قومی ترقی میں معاون، اس نے قومی ترقی میں بہت مدد کی ہے، اس لیے یہ ہماری قومی زبان ہے۔ اردو زبان کے ترقی کے ذرائع وہ کون کون سے ذرائع ہیں جنہوں نے اس زبان کو ترقی دی ہے اور رہتی دنیا تک کے لیے تا قیامت کے لیے اس زبان کو زندہ کیا ہے؟ ہم وہ سارے ذرائع یہاں پہ ڈسکس کریں گے، اور اسی کے ساتھ اردو زبان کے ادبی شاہکارے وہ کون کون سے ایسے شاہکارے ہیں جو پبلش ہوئے اور انہوں نے اردو زبان کو جو مضبوط کیا، ہم وہ شاہکارے جو نا وہ ذکر کریں گے۔ نتیجہ سخن آخر میں ہم ایک نتیجہ نکالیں گے کہ کیا واقعتاً جو اردو زبان ہے یہ پاکستانی کی ہر فرد کی نمائندگی کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اس کی جو زبان و ادب کے اندر وہ ساری چاشنی، وہ ساری لطافت موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا اس مضمون کا ہمارا خاکہ۔ تو ابھی چلتے ہیں ہم اپنے مضمون کی طرف۔ تمام طلباء سے میری یہ درخواست ہے، آپ اپنے یونیک نوٹس اوپن کریں اور ہم شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر۔ عزیز طلباء، زبان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ قدرت کا وہ تحفہ ہے جس کی کوئی مثال یا نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ بلند و بالا آسمان ہو یا سورج، چاند ہو یا تارے، اونچے اونچے پہاڑ ہوں یا ٹھاٹھیں مارتا ہوا یہ سمندر، ہر کوئی اپنی کہانی اپنی زبانی سنانے کے مزے سے محروم ہے۔ جانور اور پرندوں کے پاس بظاہر زبان تو ہوتی ہے، مگر وہ انسانوں کی طرح قوت گویائی سے محروم نظر آتے ہیں۔ زبان انسان کے لیے بہت اہمیت اور افادیت کی حامل ہے۔ انسان کے دل میں ابھرنے والی خواہشات ہوں یا بیدار ہونے والے جذبات ہوں، اس کے دماغ میں پیدا ہونے والے سوالات ہوں، اس کے دماغ میں پیدا ہونے والی چاہے عقل ہو یا شعور ہو یا کوئی ایسے تصورات ہوں، ہر ایک کا اظہار انسان اپنی زبان سے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی اور گفتگو کرنے کی صلاحیت کو انسان کے لیے اپنا ایک خاص احسان شمار کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ یہ بہت اہم ہے، علمہ البیان۔ الرحمن، رحمان ہے وہ، علم القرآن جس نے قرآن سکھایا، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان اور اس کو بیان کی تعلیم دی، اسے سکھایا کہ تم نے بیان کیسے کرنا۔ تو عزیز طلبہ، انسان اس کا مافی ضمیر، اس کے اظہار کا ذریعہ صرف زبان ہے، یعنی انسان اپنی زبان سے کام لیتے ہوئے ایک مخصوص اور موزوں نظام کے تحت
بولی جانے والی جو بولی ہے یعنی زبان اپنی بات دوسروں کے کانوں تک پہنچاتا ہے، مگر اظہار ذات کا ایک اور اعلیٰ ترین مرحلہ بھی ہے، یعنی انسان اپنے دلی جذبات، اپنی کیفیات، اپنی حالت کا اس طرح اظہار کرے کہ وہ اظہار ابلاغ بھی ہو جائے اور اس ابلاغ میں لطف کی شان بھی پیدا ہو جائے، اور اسی ابلاغ کو ہم ادب کہتے ہیں۔ زبان اور ادب کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ اردو زبان و ادب اسی وجہ سے دیگر زبانوں سے اپنی جداگانہ پہچان رکھتی ہے۔ عزیز طلباء، ایک ایسا ملک جس میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ آباد ہیں، اس ملک میں اتحاد قائم رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ایک ایسی زبان ہو جسے سب سمجھیں اور جس کے ذریعے اپنے دل کی بات دوسروں کو سمجھا سکیں۔ ایسی زبان کو ہم قومی زبان کہتے ہیں۔ قومی زبان علاقائی زبانوں کی مخالف نہیں ہوتی اور نہ علاقائی زبانوں کو اس کے مقابل آنا چاہیے۔ تقابل اور مخالفت کی یہ کیفیت ملک اور قوم کے لیے زوال کا باعث بنتی ہے۔ قومی زبان تو اتحاد کا ایک قابل قدر ذریعہ ہوا کرتی ہے اور علاقائی زبانیں اس کے زیر سایہ ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ اردو پاکستان کی قومی زبان ہے۔ یہ مختلف علاقوں، خطوں اور صوبوں کے درمیان ایک رابطے کی زبان۔ تو عزیز طلباء، جو اردو زبان ہے، ہم اس کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں؟ تو عزیز طلباء، جو اردو زبان، جو اردو لفظ ہے، لفظ اردو، یہ ترکی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے لغوی معنی لشکر کے ہیں یا لشکر گاہ کے ہیں یا لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ کے ہیں۔ اردو زبان کے لیے یہ لفظ سب سے پہلے مرزا غلام حسین تحسین نے اپنی کتاب نو طرز مرصع میں استعمال کیا۔ شعراء میں سب سے پہلے غلام حمدانی مصحفی نے اس اردو لفظ کو استعمال کیا۔ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں 3 نظریے ہیں۔ پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی نے اپنی کتاب پنجاب میں اردو میں پیش کیا۔ اس میں انہوں نے موقف پیش کیا کہ اردو زبان پنجابی زبان کی ترقی یافتہ صورت ہے، اور اپنے موقف کی حمایت میں 28 مختلف علمی و تحقیقی دلیلیں پیش کی۔ دوسرا تصور ڈاکٹر مسعود حسن خان نے پیش کیا۔ کتاب کا نام اردو زبان کا مقدمہ ہے۔ ڈاکٹر مسعود حسن خان نے یہ موقف اختیار کیا کہ اردو زبان در اصل کھڑی بولی اور برج بھاشا کی ترقی یافتہ صورت ہے جو دہلی کے گرد و نواح میں بولی جاتی ہے۔
اس تصور کے ابتدائی نقوش مولانا محمد حسین آزاد کے یہاں ملتے ہیں۔ عزیز طلبہ، تیسرا نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری نے پیش کیا۔ ان کی کتاب کا نام اردو کی داستان ہے۔ انہوں نے پہلے نظریے کی 28 دلیلوں کو ایک ایک کر کے رد کیا۔ ان کا موقف ہے کہ اردو زبان دراصل دراوڑی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ ان تینوں تصورات میں جزوی سچائی موجود ہے۔ عزیز طلبہ، اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے 3 نظریے ہیں، جیسا کہ ہم نے پڑھا۔ پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی کا ہے، دوسرا نظریہ ڈاکٹر مسعود حسن خان کا ہے، تیسرا نظریہ ڈاکٹر سہیل بخاری کا ہے۔ ڈاکٹر سہیل بخاری نے پہلا نظریہ حافظ محمود شیرانی کی 28 علمی و تحقیقی دلیلوں کا انہوں نے رد کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دراوڑی زبان کی ترقی یافتہ شکل ہے۔ یہ 3 نظریے اردو زبان کی آغاز و ارتقاء کے بارے میں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، اردو قواعد، صرف و نحو کے اصول اور اردو کے ذخیرہ الفاظ کو دیکھتے ہوئے ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اردو زبان کے لیے بنیادی ذخیرہ الفاظ پنجابی زبان نے مہیا کیا، جبکہ قواعد اور اس کے جملوں کی ساخت کھڑی بولی اور برج بھاشا وغیرہ سے حاصل ہے۔ تو عزیز طلبہ، اردو زبان میں لکھی جانے والی نثر کی پہلی کتاب ملا وجہی کی سب رس ہے۔ پہلی کتاب اردو زبان میں حصہ نثر پہ لکھی ہوئی، اس کتاب کا نام سب رس ہے۔ ملا وجہی نے اس کتاب میں تمثیلی انداز اختیار کیا، حسن، عشق اور عقل کو مجسم صورت میں دکھایا ہے، جبکہ اردو شاعری کی پہلی کتاب اس کا نام کربل کتھا ہے، اور اس کتاب کا جو رائٹر ہے، مصنف ہے، وہ فضلی ہے اور یہ بہت بڑے شاعر ہیں۔ کربل کتھا اردو شاعری کی پہلی کتاب۔ اردو شاعری کا پہلا دیوان کلی کتب شاہ ہے، یہ پہلا دیوان اس کا چھپا۔ آغاز میں صوفیہ کرام نے اپنے ملفوظات اردو میں پیش کیے۔ جنوبی ہند میں مثنوی کو زیادہ رواج حاصل ہوا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غزل بھی لکھی جاتی رہی۔ غزل کا سب سے اہم شاعر ولی دکنی ہے۔ ولی دکنی کا یہ شعر باعث رسوائی عالم ولی، باعث رسوائی عالم ولی، مفلسی ہے، مفلسی ہے، مفلسی ہے۔ تو عزیز طلبہ، اورنگزیب عالمگیر کے انتقال کے بعد اردو شعر و ادب کی محفل جنوبی ہند کی بجائے شمالی ہند میں جمنے لگی۔ جب تک اورنگزیب عالمگیر زندہ تھا تو جنوبی ہند میں اردو شعر و ادب کی محفلیں سجتی۔ اورنگزیب عالمگیر کے وفات کے بعد شمالی ہند میں اردو شعر و ادب کی محفلیں سجنے لگی۔ آغاز میں
ایہام گو شعراء آئے، لیکن جلد ہی ایہام گوئی کی جگہ حقیقت نگاری نے لے لی، اور شعر و ادب کے افق پر وہ نام طلوع ہوئے کہ یہ دور اردو شاعری کا سنہری دور کہلایا۔ گویا اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد اردو شاعری سنہرے دور میں داخل ہوئی۔ ان شاعروں میں قصیدہ نگاری کے حوالے سے مرزا محمد رفیع سودا، مثنوی کے حوالے سے میر حسن، اور غزل کے حوالے سے خواجہ میر درد اور میر تقی میر کے نام بہت اہم ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیان۔ عزیز طلبہ، برصغیر کی سیاسی و انتظامی حالت ان دنوں بڑی ابتر تھی۔ بیرونی حملہ آوروں، مقامی اقوام کی بغاوتوں اور تخت نشینی کی لڑائیوں کی وجہ سے دہلی تباہی و بربادی کا شکار ہوا۔ چنانچہ شعراء دہلی سے ہجرت کر کے لکھنؤ اور فیض آباد آنا شروع ہو گئے۔ لکھنؤ میں اردو زبان کی نوک پلک سنوارنے کی طرف زیادہ توجہ دی گئی۔ لفظوں کے استعمال کے لیے ناسخ نے کچھ قواعد مقرر کیے، جن کو ناسخ کے شاگردوں نے زیادہ فروغ دیا۔ لکھنوی شاعری میں جذب و احساس کی کسی حد تک کمی دکھائی دیتی ہے، اور شعراء نے جو زبان استعمال کی ہے اس میں تصنع بناوٹ بھی دکھائی دیتا ہے۔ اس کے باوجود آتش و ناسخ نے اردو غزل کو ایک نیا لہجہ اور بانکپن عطا کیا۔ اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی ہیں سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کے لیے کس کس کا ماتم کیجیے۔ عزیز طلبہ، ناسخ کہتے ہیں وہ نہیں بھولتا جاؤں جہاں جاؤں، وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں، ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں۔ تو عزیز طلبہ، لکھنؤ میں مرثیہ نگاری کو فروغ حاصل ہوا، اور میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت حسین دبیر جیسے مرثیہ گو شاعر پیدا ہوئے۔ غالب و مومن کا زمانہ کلاسیکل اردو شاعری کا نقطہ عروج ہے۔ قدیم اردو غزل اپنے ارتقاء کے تمام تر امکانات غالب کے یہاں مکمل کرتی دکھائی دیتی ہے۔ بقول فیض احمد فیض، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اور ذوق کہتے ہیں وہ جو روٹھیں یوں منانا چاہیے، زندگی سے روٹھ جانا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، 1857 کی ناکامی کے بعد مسلمان دانشوروں کے سامنے یہ مسئلہ پیش آیا کہ عصری تقاضوں سے کس طرح نبرد آزما ہوا جائے۔ ایسے میں ایک طرف
اگر مذہب کے احیاء کی تحریک شروع ہوئی تو دوسری طرف سر سید جیسے بطل جلی نے یہ ضروری سمجھا کہ مسلمان جدید علوم سے واقفیت حاصل کریں، چنانچہ انہوں نے علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھ دی اور اپنے رفقا کے ساتھ مل کر سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا کام کیا۔ علی گڑھ کا ادبی پہلو نثر نگاری سے منسلک ہے۔ مولانا محمد حسین آزاد نے نثر نگاری اور خود سر سید نے مضمون نگاری کو رواج دیا۔ ڈپٹی نذیر احمد نے ناول نگاری کو فروغ دیا۔ خواجہ الطاف حسین حالی سوانح عمری لکھنے کی داغ بیل ڈال گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے مسدس حالی یعنی مد و جزر اسلام لکھی شاعری کو ایک نیا رخ عطا کر دیا۔ علی گڑھ تحریک مقصدیت کی تحریک تھی کہ جتنے بھی لکھنے والے تھے ان کے سامنے ایک نصب العین تھا کہ مسلمان کی زندگی کے ہر شعبے میں جو زوال ہے اس کو ترقی میں بدلا جائے، اس زوال کو انقلاب میں ڈھالا جائے۔ جب قوم عصری تقاضوں کو سمجھے اور جدید علوم کی مدد سے ان مسائل کو حل کرے تو عزیز طلبہ 1900 میں شیخ عبد القادر نے لاہور سے ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا مخزن، جس میں اس عہد کے لکھنے والوں کی تحریروں کو شامل کیا گیا۔ کوئی نیا لکھاری تھا، کوئی پرانا لکھاری تھا، سب کی تحریروں کو مخزن رسالے نے پبلش کیا۔ برصغیر میں یہ وہ زمانہ تھا جب آزادی کی جد و جہد ایک واضح رخ اختیار کر رہی تھی، چنانچہ مخزن کے مصنفین کی تحریروں میں جوش و جذبہ، آزادی کی تڑپ، اندیکھی دنیا کی تلاش، سنہرے مستقبل کے خواب دکھائی دیتے ہیں۔ چنانچہ یہ رسالہ ایک تحریک کی صورت اختیار کر گیا جس سے بعد میں رومانوی تحریک کہا گیا۔ اس تحریک سے وابستہ افراد میں سید سجاد حیدر، امتیاز علی، گورکھ پوری، نیاز فتح پوری اور مولانا ابوالکلام آزاد شامل تھے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی مخزن کے ساتھ شامل رہے۔ اقبال نے شاعری کو نئے امکانات سے آشنا کیا اور گہرے اثرات مرتب کیے۔ 1936 میں ادب میں ترقی پسند تحریک شروع ہوئی جس میں زیادہ اثر کمیونسٹ اور اشتراکی ادیبوں کا تھا۔ انجمن ترقی پسند مصنفین نے بھی اس میں قابل قدر اضافہ کیا۔ عزیز طلبہ، آزادی وطن کے بعد کمیونسٹ اشتراکی پارٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ فیض احمد فیض اور ان کے دوستوں پر پنڈی سازش کیس کے باعث سے 4 سے 5 سال کی قید دی، تو اس طرح تنظیمی سطح پر انجمن ترقی پسند مصنفین پر بھی پابندی عائد کر دی گئی، لیکن اس کے اثرات اس وقت سے لے کر آج تک اردو شعر و ادب پر بڑے نمایاں ہیں۔ پاکستان کی آزادی کے بعد اردو نظم میں بہت سے اعلیٰ درجے کے شعراء منصہ شہود پر آئے، جن میں تصدق حسین خالد، مجید امجد، نون میم راشد، اختر حسین جعفری، حبیب جالب، جبکہ غزل میں ناصر کاظمی، سید عابد علی عابد، عشرت بخاری، انجم رومانی، سیف الدین سیف اور احمد ندیم قاسمی شامل تھے۔ تجھ کو بیگانے بھی اپناتے ہیں میں جانتا ہوں، میرے اپنے بھی پرائے ہیں
तुम्हें क्या मालूम, सैफुद्दीन सैफ कहते हैं। वो दोस्ती तो खैर अब नसीमे दुश्मना हुई, वो छोटी छोटी रंजिशों का लुत्फ भी चला गया। दियारे दिल की रात में चिराग सा जला गया, मिला नहीं तो क्या हुआ, वो शक्ल तो दिखा गया। पुकारती हैं फुर्सतें, कहाँ गईं वो सोहबतें, ज़मीं निगल गई उन्हें या आसमां खा गया। नासिर काज़मी ये कहते हैं। आबद अली आबद का ये मशहूर कथा है, मेरा जीना है सेज कांटों की, उनके मरने का नाम ताज महल। दमे रुखसत वो चुप रहे आबिद, आँख में फैलता रहा काजल। तो अज़ीज़ तलबा, ये जो उर्दू की तारीख़ जो तहरीक चली और ये यहाँ तक, तो अज़ीज़ तलबा कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह कौमी ज़ुबान के ऊपर आपका एक बड़ा वाशगाफ ऐलान है। आपने फरमाया एक मुश्तरका सरकारी ज़ुबान के बग़ैर कोई कौम बाहिम मुत्तहिद नहीं हो सकती और ना कोई काम कर सकती है। जहाँ तक पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान का तल्लक है वो उर्दू ही होगी। तो अज़ीज़ तलबा, 24 मार्च 1948 को कायद आज़म ने फरमाया अगर आप पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों को बाहम मुत्तहिद होकर तरक्की की राहों पर गामज़न करना चाहते हैं तो उसकी सरकारी ज़ुबान एक हो सकती है, और मेरी राय में वो ज़ुबान उर्दू है। तो अज़ीज़ तलबा, कायद आज़म का वाज़ेह ऐलान है कि मुल्क पाकिस्तान की तरक्की उर्दू ज़ुबान में मुज़मिर है। अज़ीज़ तलबा, उर्दू ज़ुबान व अदब के ऊपर ये हमारा पहला लेक्चर था। दूसरे लेक्चर में हम उर्दू ज़ुबान व अदब के ऊपर जो बाकी हमारे मज़मून की चीज़ें हैं हम उनको मुकम्मल करेंगे। अज़ीज़ तलबा, ये बहुत अहम मज़मून है, इसे मेहनत से याद कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उर्दू ज़ुबान का फैज़ नसीब फ़रमाए, आपको इल्म नाफ़े अता फ़रमाए। वस्सलाम।